अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। एवनफील्ड रेफरेंस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को जो सज़ा सुनाई गई थी उसको कलअदम करार दे दिया है, जबकि एहतसाब अदालत की अगर हम बात करें तो एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ को मजमूई तौर पर 8 साल, जबकि उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन आज जो ये फैसला आता है, पहले तो मैं बता दूं मेरे साथ पैनल में पीजे मीर साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। आज जो एवनफील्ड का फैसला आया है, इसमें क्या ये नैब की एक और नाकामी तस्वुर किया जाए इसको? क्योंकि एहसन इकबाल पर भी केस बना, वो बरी हो गए, मरियम नवाज़ पर भी केस था, आज उनको भी परवाना मिल गया ज़मानत का। देखिए, ये तो आज हम मरियम का केस डिस्कस कर रहे हैं कि मरियम बरी हो गई हैं, तो चले मरियम का अगर केस हम कर रहे हैं डिस्कस, तो पहले तो मुझे बताएं कि मरियम के साल के जो मेंटल टॉर्चर के गुजरे हैं, इसका जवाब दे कौन होगा? मैं तो मरियम हूँ या कोई और हो, साल आपने इस शख्स को मेंटली टॉर्चर किया, कोर्ट्स में बुलाया, कन्विक्ट कर दिया, ऑल राइट कन्विक्ट कर दिया। आज एक जज करता है कन्विक्ट और दूसरा जज उसको आके क्विट कर देता है। व्हाट काइंड ऑफ अ जस्टिस सिस्टम इज़ दिस? आई मीन समबडी इज़ गॉट टू बी आंसरेबल टू दिस कि आप एक कहते हैं वो गिल्टी है, दूसरा कहता है नहीं गिल्टी है। तो इसका मतलब ये है कि जो एविडेंस पहले प्रेजेंट किया, या तो एविडेंस ठीक नहीं था, फैब्रिकेटेड था, कंकॉक्टेड था, और अभी जो बात हुई है कोई नया एविडेंस नहीं है, उसी के बेसिस के ऊपर आपने उसको एक्विट भी कर दिया। सो बेसिकली ये देखो, वेदर इट इज़ मरियम और एनीबडी, जो कटहरे में खड़ा होगा वो लीगल रास्ता लेगा, उसका हक बनता है। जो कानून में लकूनाज होते हैं उसका एडवांटेज लेता है वो, और उसको लेना चाहिए क्योंकि कानून है। जिस तरह प्रोसिक्यूशन आपको पकड़ने के चक्कर में है, इसी तरह डिफेंडेंट भी है, वो अपनी छुड़वाने के चक्कर में है। सो वो भी कानून का हिस्सा लेता है। और ये लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट लॉयर जो होते हैं, इन दोनों को पता सच क्या है। ट्रायल जज पे, ये जज आपका ट्रायल पे होता है, ये दोनों को सबको पता क्या हो रहा है, और हमें पता है कि क्या डिसीजंस कैसे हुए हैं। और पर्टिकुलरली एक डिसीजन मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो कि बाद में जस्टिस नसीम हसन शाह ने इतराफ़ किया है कि हमसे गलती हुई है, ठीक है ना, ऑन पब्लिक क्लियर तरह मेरे इंटरव्यू में उसने किया है। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम क्यों ये कहते हैं ना, नाइंसाफ़ी करते हैं किसी के साथ भी। पॉलिटिकल इख्तलाफात हो, दबा के करो, लेकिन एक दूसरे पे वेंडेटा, विच हंट और टारगेट करके अगर आपने ये काम करना है, तो कहावत है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कल फिर आप पे भी आएगी। तो ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ ये तो पहले किसी और पार्टी ने इंस्टीट्यूट किए हुए थे केसेस, इन्होंने तो किए भी नहीं हुए थे। ये तो इसको वो कहते हैं ना, बैंड को लेके आगे चलते रहे पीटीआई वाले। बट दिस इज़ एन ओल्ड स्टैंडिंग केस। नवाज शरीफ के साथ भी इस तरह ही हैं, पुराने केसेस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। आसिफ जरदारी 11 साल आपने उसको कहा है मर्डर, डिकॉइट, हर किस्म का मनी लॉन्ड्रर, फिर आप उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं। तो बात इनकी नहीं है, बात है आपका इंटरनेशनल परसेप्शन क्या है। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इधर आएगा पाकिस्तान में इन द लाइट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन? नो, वो कहेगा आपके तो कोर्ट सिस्टम भी ठीक नहीं है, रेकेडेक का क्या किया आपने। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा था वहाँ उस वक़्त, कि जिस वक्त उन्होंने कहा जी वो लगाओ, वो स्क्रीन लगाओ और बताओ हमें। वो जो जनरल मैनेजर था मुझे कहता है आई डोंट थिंक वील बी कमिंग बैक हियर। अब मुझे बताओ, उसके बाद आपको फ़ाइन भी होता है, बदनामी होती है, गंद होता है, नो वन वांट्स टू कम टू पाकिस्तान। एंड यही चीज़ होती है, कानून अगर इंसाफ नहीं देगा तो आपका ये मुल्क नहीं चल सकता। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, हम बड़े एहतराम है कोर्ट्स के ऊपर और हम रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन कोर्ट्स का काम है फिर आवाम की भी रिस्पेक्ट करे और हर एक को इक्वल ट्रीट करे। अब अमीर का केस जल्दी है, गरीब का केस लगा हुआ है। वो मैंने कोर्टों के बाहर देखे हैं, नवीद साहब ने भी देखे होंगे, गरीब बैठे हुए हैं बाहर, उनके पास खाने के लिए नहीं रोटी। क्यों जब जावेद रोटी नहीं है खाने को, पैसे मांग रहे हैं कि केस लड़े। इंसाफ के अब तकाजा करने के लिए अगर कोई रुल रहा है, कोई ख्वार हो रहा है, तो वो पाकिस्तान के गरीब आवाम है। लेकिन जब हम इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों को देखते हैं, तो जब वो आकर अपनी कुर्सियां संभालते हैं तो उनके मुकदमात खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, एक से और एक और मैं आपको बताऊं मुनीज़, देखें यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ है।
باہر آپ کورٹ کا ٹائم ویسٹ کریں گے نا, جس طرح اتھر منڈلا نے شیخ رشید کو کہا ہے کہ دوبارہ اس طرح تم چیز لے کے آئے فریولس قسم کی, یہ پاکستان کے کورٹس کو بھی ہے. ڈو ناٹ ایکسیپٹ کیسز وچ ڈونٹ ہیو اے بیسس. ٹھیک ہے چودھری صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں جمہوریت کا وقت بھی ضائع ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ پٹیشنر بھی جانتا ہے کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی جا رہی ہے اور قطری خط بھی آ رہا ہے, لیکن ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب جو ادارہ ہے وہ بھی سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے نا, جو ایسے ججز بھی مان چکے ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ بہت زیادہ متعصب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہے. اب اگر ہم تاریخ پہ جائیں گے, جانا تو چاہیے ہمیں 3-4 موٹے موٹے جو کیسز ہیں, جیسے حسین شہید سہروردی جو وزیر اعظم تھے, ان کا کیس تھا نااہلی کا, اس میں بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے. پھر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی جو بات کی ابھی پی جے میر صاحب نے, بالکل درست کی, اس میں غلطی نہیں کہا تھا انہوں نے نسیم حسن شاہ نے, بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم مجبور تھے. ذرا آپ اندازہ کریں آپ کہ ایک بندے کو آپ قتل کر رہے ہیں اور میں مجبور تھا. بھئی آپ کو تو فنا کر دینا چاہیے, پھانسی لگنی چاہیے تھی نسیم حسن شاہ کو اور باقی ججوں کو. تم استعفیٰ دیتے گھر جاتے اپنا. صفدر علی شاہ صاحب گئے نہیں تھے چھوڑ کے, وہ بھی جسٹس یعقوب علی نے چھوڑا تھا. کہتے ہیں مجبور تھے, ذرا آپ اندازہ کریں. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ نواز شریف صاحب والا کیس جو مشرف دور میں ہوا, جس میں ہائی جیکنگ کے کیس میں عمر قید اور تا حیات نااہلی کی سزا سنائی گئی. اچھا عمر قید تو وہ جج جو تھے بڑے کہنا چاہیے باصول تھے اور جرت مندی کا مظاہرہ کیا, رحمت حسین جعفری ان کا نام تھا. ان پر پریشر تو یہ تھا کہ سزائے موت آپ نے سنانی ہے, اور اس وقت مشرف رجیم سیریس تھی کہ سندھ سے ایک آدمی کو پھانسی دے دی گئی ہے, مین بڑے لیڈر کو, تو ایک پنجاب سے بھی دے دے شاید بیلنس ہو جائے. یہ تو ہمارے ہاں حال ہے. اس کیس کی طرف آتے ہیں. یہ کیس جو بھی بنا ہے, اس کے جو قانونی نکات ہیں اس پر ظاہر وکلا بحث کر لیں گے اور ہوتی رہے گی, ڈیٹیل ججمنٹ بھی آنی ہے. سمپل سی بات ہے کہ جب یہ کیس دائر ہو گیا, اس کے بعد سزا سنائی گئی, پھر اپیل آئی, تو پھر ایک صاحب چل کے گئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس آپ کے پاس اپیل آ رہی ہے, اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو میرٹ پر ہوگا وہ میں کر دوں گا. اچھا, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی شہرت ہے کہ وہ بہت ہی بے داغ اور جرت مند انسان ہے, سارا کیریئر ان کا اسی طرح سے. تو ان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اس پر میرٹ کے مطابق فیصلہ کر دیا تو میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بعد میں ثاقب نثار صاحب کی بھی ایک آڈیو اس حوالے سے آ گئی. بعد میں ہم نے دیکھا کہ ارشد ملک صاحب ایک جج تھے, وہ بھی مان گئے کہ کس طرح ہم پر پریشر ڈالا گیا. اب اسی کیس کو بتا دیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا. اب اسی کیس کو جب ضمانت کے لیے لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی کے بعد, تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں ججز موجود ہیں. انہوں نے جب اس کیس کو سننا شروع کیا, انہوں نے اس کیس کی دھجیاں اڑا دیں. یہ جو کویسچن آنسر آج ہو رہے ہیں نا, یہ وہیں شروع ہو گئے, جس سے زبردست ارتعاش پیدا ہو گیا مختلف حلقوں کے اندر. یہ کرنے کیا لگے ہیں؟ تو آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ وہ جب سزا انہوں نے سسپینڈ کی اور ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کو حکم دیا, تو چیف جسٹس کھوسا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے انٹروین کیا اور ریمارکس پاس کیے کہ آپ نے کیس سننا تو سن لیتے, آپ کو یہ حق نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے ریمارکس دیتے, اس سے تو کیس کا فیصلہ ہی واضح ہو گیا. یعنی کہ کیس اس حد تک ربودہ تھا کہ 2 ججز جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں, جو اس وقت بھی کیس سن رہے تھے, بعد میں بینچ تبدیل ہو گیا, انہوں نے اس کیس کی جو ساری کمزوریاں تھیں اور سارے معاملات ہیں وہ نکال کے باہر رکھ دیے. ہمارے ہاں مقدمات بنتے کیسے ہیں؟ مقدمات ایسے بنتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس کی مصروفیت کتنی ہے, اور کہاں کہاں سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے کاغذات تیار کرائے جاتے ہیں اور ان کو قابو کر لیا جاتا ہے شخصی بنیادوں پر. جی, شخصی بنیادوں پر. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیاسی انتقام لینا ہوتا ہے یا ایک مخصوص مدت کے لیے کسی کو بند کرنا ہوتا ہے. نوید صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سیاسی انتقام کی وجہ سے یہ مقدمات بنائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جمہوریت کو الٹیمیٹلی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. جاوید صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ NRO2 مل گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس NRO2 پہ تو میں آتا ہوں, اس سے پہلے تو اس قوم کو مریم نواز شریف سے اور میاں نواز شریف سے معافی مانگنی چاہیے, اور اس سسٹم کو پھر معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ میاں نواز شریف کا بیان آیا ہے. سر, قوم سے ہی مانگ لیتے ہیں. نہیں, قوم معافی مانگے نا. نہیں, قوم سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں. ہم قوم سے نہیں, یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. قوم کو معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ آج تک 35-40 سال کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سیاستدانوں نے سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنائے, چاہے وہ
آصف زرداری صاحب بے-نظیر بھٹو صاحبہ نے نواز شریف کے خلاف یا نواز شریف نے آصف زرداری صاحب کے خلاف، چاہے عمران خان ہے PMLN کے لیڈرشپ ہے، انہوں نے ہی آپس میں کیسز بنائے ہیں نا. اور ان کا انجام کیا ہوا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. جب ایک لفظ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ایگزونریٹ ہو گئے ہر کیس سے. قوم کا پیسہ ضائع ہونا ہے، عدلیہ کا ٹائم ضائع ہونا ہے، جس جمہوریت کی آپ دعوے دار بننا چاہ رہی ہیں اس کا ٹائم ضائع ہونا ہے. اس ملک کے اندر صرف کیسز ہونے چاہیے 22 کروڑ عوام پہ، وہی ٹھیک کیسز ہوتے ہیں، انہی کو سزائیں ملتی ہیں، وہی جیلوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ 500 روپے کے کیس میں ہو چاہے وہ 10,000 کے کیس میں ہو. ہمارے لیڈرشپ تو ماشاءاللہ پاک صاف اور نہائے دھوئے لیڈرشپ ہے. اس لیے تو ماشاءاللہ پاکستان پہ $150 ارب کا قرضہ ہے، اس لیے تو آپ کے سسٹم کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہی تو وجوہات ہیں. نہ عدلیہ نہ کوئی نظام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں انصاف ہے؟ کہیں نہیں ہے. انصاف اسی کے پاس ہے جس کے پاس طاقت ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے. اب آ جائیں آپ کے NRO-2 پہ. بالکل عمران خان کے بیانیے کو اور تقویت ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ نومبر میں نے اسی شو میں کہا تھا کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے اور یہ ڈیل مکمل ہوگی جس میں نو کانفیڈنس موو ہوگا. 11 نومبر کا میرا شو ہے. 30 مارچ سے پہلے عمران خان جائے گا. اس کے بعد جو کنڈیشنز ہیں، کیسز ختم ہوں گے. کیسز ختم ہونے کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور میاں نواز شریف صاحب آئیں گے. کل کے شو میں نے کیا کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی نواز شریف کی واپسی کی طرف رستہ تعین کر رہی ہے. ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان تمام معاملات کو جو ڈیل ہے یا NRO-2 ہے اس کو مانیٹر کرنا، اپنے انجام تک پہنچانا. کیوں کہ پچھلے ماضی میں 1.5 سال میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس NRO میں، جو کسی بھی وجہ سے تھا، میں ابھی نہیں کہنا چاہتا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوا ہے. ورنہ آپ مجھے یا اس وقت جو PJ میر صاحب نے بات کی، یا 2018 میں سسٹم غلط تھا، لوگ غلط تھے، ججز غلط تھے، یا آج غلط ہے، کوئی ایک تو غلط ہے نا. یہ اس ملک کے ساتھ ہم کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ اس قوم کو کیوں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم، ہمارے لوگ، ہم جوکر ہیں؟ کیوں؟ قوم اب یہ دیکھو منیسے، اب قوم سمجھدار ہے. یہ 2022 ہے. میں ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے سیاستدانوں کو مل بیٹھے کسی کنکلوژن پہ نکال کے اس قوم کو یہ الزام تراشیاں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس سے نکالیں. یا تو آپ پارلیمنٹ میں ایک آئین پاس کریں. ٹھیک ہے، مل کر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ جائیں. ایک سیکنڈ. پارلیمنٹ میں آئین پاس کریں جس میں تمام سیاستدانوں کو مبرہ کر دیں کہ ان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہوگا. باقی کم از کم ٹائم تو ضائع نہیں ہوگا. سر یہی مشورہ دیا جا رہا ہے پوری قوم کی جانب سے کہ عمران خان صاحب اپنے معاملات کو یہاں پر لے کر آئیں، یہاں پر بات کریں گے. یہ رائٹ فورم ہے. لیکن ابھی عدالتی ریمارکس کی روشنی میں جس میں کہا گیا ہے کہ نیب کے بیان میں تضاد موجود ہے، یہ تضادات تب تک موجود رہیں گے جب تک شخصی بنیادوں پر فیصلے کیے جائیں گے اور قومی مفاد کو بالاتر نہیں رکھا جائے گا. اگر ہم نہیں سر وہ تضاد کی آپ بات کر رہی ہو نا، تو یہ 4.5 سال بعد تضاد یاد آیا. سر اگر ہم قومی مفاد کو بالاتر رکھتے ہیں ہر چیز سے تو پھر پروسیکیوشن کا نظام بہتر ہوگا، انصاف کا نظام بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں، واپس آئیں گے اور بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی. ویلکم بیک. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کا امریکہ کا دورہ بہت مثبت رہا. پاکستان کو، پاکستان کے مسائل کو، فلڈ کی سچویشن کو دنیا کے سامنے مثبت طریقے سے اجاگر کیا ہے اور گلوبل سپورٹ بھی ملنے کو تیار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان نے پاکستان کو خارجہ جو فورمز ہیں وہاں پر اچھے طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا، ملک کو بہت نقصان پہنچایا. اسی پر سب سے پہلے تو جاوید صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. فی الحال تو آپ چائے پی رہے ہیں، پی لیں کیونکہ بات بڑی سنجیدہ ہے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ 6 ماہ میں ملک کی سمت درست چل رہی ہے. دیکھیں بلاول صاحب نے یہ بالکل بات ٹھیک کی ہے. جس طرح انہوں نے فلڈ کے حوالے سے دنیا کو کنونس کیا ہے، یونائٹڈ نیشن سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے پیرس کلب اور پیرس کلب سے لے کے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، سب کو کنونس کیا ہے اور ان کو اجاگر کیا ہے کہ پاکستان کے جو لاسز ہیں، جو غریب عوام پسے ہیں، آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. اور جس طرح پھر پرائم منسٹر نے اس کو فردر IMF سے بات کی، یہ ایک اچھی بات ہے.
اب آ جاتے ہیں جہاں تک بات کی ہے انہوں نے اس سائفر کے حوالے سے جو اس کانٹیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ان کے فالوور ہیں ان سب کی ایک سرٹن اوپینین ہے. اس سرٹن اوپینین نے عوام کو کنفیوز کیا ہوا ہے. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. عمران خان اور اس کی پارٹی کہتی ہے کہ سائفر ٹھیک ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ ایک رجیم چینج تھیوری پہ بھی بیس کرتے ہیں, جبکہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ عمران خان نے یہ جو سائفر والی کہانی بنائی ہے اپنے پولیٹیکل بیانیے کے لیے بنائی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, پولیٹیکل بیانیے کے لیے بنائی ہے, لیکن اس میں مجھے جو اختلاف ہے اس بات کا, یہ ہمارے گھر کا مسئلہ تھا. اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنلی ہوتی رہتی ہیں. ورلڈ سپر پاورز اب دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, انٹرونشن کرتی ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے کرتی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن جاوید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہی ہوں, اگر ہم اس وقت صرف بلاول بھٹو کی بلاول ہی کی اپروچ کی بات جائیں تو میں اسی پہ آ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو درست کرنا ہوتا ہے. عمران خان کو اس کیس کو لے کر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ یا ویسٹ کے خلاف جانا چاہیے تھا. ہمیں اپنے معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کرنا چاہیے تھا. اس کی پارلیمنٹ کے ذریعے اگر انکوائری ہو سکتی تھی وہ کروانی چاہیے تھی تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے, کیونکہ عمران خان اس کیس کو بھولنے والے نہیں ہیں, یہ بات چلے گی. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لوکل سوال نہیں ہے جاوید صاحب, آپ کا سوال اسی کانٹیسٹ میں آپ کی فارن پالیسی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, جس کی طرف آپ کا عمران خان بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اسی کانٹیسٹ میں تو بات کر رہے ہیں. اور کیا چیز ہے, اور کس کانٹیسٹ میں عمران, آپ بتا دیں مجھے بتا دیں عمران خان نے کون سی فارن پالیسی کہ عمران خان کے دور حکومت میں جو خارجہ پالیسی تھی ہماری وہ تب زیادہ بہتر تھی, یا جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ میں آ کر انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں؟ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ کی فارن پالیسی کبھی چینج نہیں ہوتی. چائنا کے ساتھ ریلیشن عمران خان بھی چاہتا تھا, یہ بھی چاہتے ہیں. سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ عمران خان بھی چاہتا تھا, یہ بھی چاہتے ہیں. امریکہ کے ساتھ پاکستان عمران خان بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں. کوئی میجر شفٹ کہیں نہیں ہوئی ہے ہسٹوریکلی. آپ دیکھ لیں کیا انہوں نے آنے سے رشیا سے سارے تعلقات ختم کر دیے. شفٹ تو تب بھی آیا, کوئی شفٹ نہیں ہوتی, کوئی شفٹ نہیں ہوتی. فارن پالیسی میں ہمیشہ مفادات ہوتے ہیں, آپ نے اپنے مفادات کے تحت اپنی پالیسیز کو وضع کرنا ہوتا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی پچھلے کئی سالوں سے ویسے ہی چل رہی ہے. افغانستان میں آج بھی آپ کے وہی انٹرسٹ ہیں جو عمران خان کے دور میں انٹرسٹ ہے. مجھے بتائیں کہاں میجر شفٹ آئی ہے, مجھے کوئی ایک شفٹ بتا دیں. عمران خان بھی امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کر آئے تھے, یہ بھی مل کر آئے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات کر کے. بات یہ نہیں ہے یہ گئے ہیں تو یہ جا کے کون سے بلین آف ڈالرز لے آئیں. بات یہ نہیں ہے, بات ہے آپ کے انٹرسٹ کی, کون کتنا بہتر واچ کر رہا ہے. میں نے آپ کو بات کا جواب دیا. بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے کیس کو فلڈ کے حوالے سے اور جو اس وقت فلڈ کے ایفیکٹس کے حوالے سے دنیا کے سامنے اجاگر کیا. ٹھیک ہے, بہت اچھے طریقے سے کیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے اس دور میں یہ جتنا بھی وقت انہوں نے ابھی تک سرو کیا ہے اس میں خارجہ پالیسی کی جو ہماری سمت ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں ہماری پالیسی بڑی اسٹریٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بیچ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو انہوں نے بات کی جاوید نے وہ پارلیمنٹ میں ہو جاتی تو آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. بٹ ہیونگ سیڈ سو کئی باتیں ایسی تھیں کہ جو باہر آ گئیں, جس میں نیچرلی ہمارا جو سب سے کلوزسٹ ایلائی امریکہ رہا ہے اور ہے, آئی ایم شیور کہ وہاں کافی ایک اس کو ڈسٹربنگ طریقے سے دیکھا گیا. یہ بلاول جائیں یا شاہ محمود قریشی جائیں یا قصوری صاحب جائیں یا کوئی بھی گئیں, پالیسی ایک ہی ہے. جو فارن منسٹر ہوتا ہے وہ خود نہیں بناتا, فارن آفس آپ کی پالیسی بناتا ہے. یہ سسٹم ہے, بالکل صحیح کہا. اور اس پالیسی کے اوپر آپ چلتے ہیں. آپ اس کے بعد 19-20 ریفائنری کر دیتے ہیں, اپنی کوئی لگا دیتے ہیں ہائر دین دا ہائر, لوور دین دا لوور, اینڈ دس اینڈ دیٹ. یہ کلیشیز آ جاتے ہیں بیچ میں, لیکن ایکچولی جو گراس روٹ اور آپ کی جو گراؤنڈ لیول پالیسی ہے وہ چینج نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے. اچھی بات ہے بلاول از دیر. میں آئی واز آلویز ان فیور کہ ایسا آدمی جائے
PDM کے اندر سے, اور میری نظر میں اور کوئی نہیں تھا PDM کے اندر سے کہ جو پاکستان کو ایک بڑے ایفلوئنٹ طریقے سے, بڑے ایلیکوئنٹ طریقے سے پریزنٹ کرے. سو اٹ واز اے گڈ تھنگ. اب واپس آ کے کہنا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں تھا, نو, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے, کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے انٹرنلی, اینڈ آئی تھنک اس کو یہیں رہنے دیں. باقی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک بلاول ہیز ڈن اے گڈ جاب اینڈ وی ہیو ٹو اپریشیٹ آل دیٹ, سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب, ایک اور بات بھی کی گئی بلاول بھٹو کی جانب سے جو کہ توجہ طلب ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان ہی وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا, عمران خان کے کام کی سزا میں اسد مجید کو کیوں دوں؟ جی, اس بات کو کرنے سے پہلے میں صرف ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر پاکستان میں جو فیصلہ ساز حلقے ہیں ان کی اپروچ غلط ہے. کہ ہمیں پاکستان کے فوری بعد جو صورتحال عدالتوں کے حوالے سے ہمیں درپیش تھی وہ آج تک ہے, ذرا آپ اندازہ لگا لیں. وہی اب ہم دیکھ رہے ہیں. جب عمران خان کو لانا تھا تو نواز شریف کے بارے میں کہا جی مودیدہ یار ہے, جی کرپٹ ہے, نااہل ہے, وہی کچھ ہو رہا ہے. تو ادارے کیسے استعمال نہیں ہوتے اور کون استعمال نہیں کرتا؟ استعمال کرنے والے اصل میں قصوروار ہیں. ایک بات, کیسز پر آگے جو بات ہوتی ہے اس کے کنڈی نکات بہت سارے مجھے بھی آتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ وقت نہیں ہے. دیکھیں, پالیسی اسٹیٹ طے کرتی ہے, فارن پالیسی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کھلاڑی کون سا کھیل رہا ہے. گراؤنڈ تو وہی ہے. فارورڈ میں آپ کے صلاح الدین اور سمیع اللہ ہیں یا کوئی اور پلیئر ہے جونیئر, دیکھنا تو یہ ہے نا آپ نے. عمران خان کے دور میں بدقسمتی سے ہماری ریاست بھی کنفیوژن کا شکار رہی, اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا. پہلی مرتبہ یہ ہوا, میں نے اپنے کیریئر میں پہلی مرتبہ دیکھا جب ہم چینی سفارت خانے جاتے تھے یا قونصل خانے جاتے تھے یا کہیں باہر ملاقات ہوتی تھی تو ان کی ریزنٹمنٹ ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتی تھی, باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتی تھی. آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. عمران خان نے آتے ہی مراد سعید کے ذریعے بیانات دلوائے سی پیک کے خلاف کہ منصوبوں پہ کرپشن ہو رہی ہے. اس بات کو بہت سیریسلی وہاں لیا گیا. پھر جنرل باجوہ وضاحت کرنے گئے. اس کے بعد عمران خان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو امہ کے لیڈر ہیں, وہ بہت بڑی علامت ہے نیکی کی, سچائی کی, فلان. انہوں نے آگے رکھے اپنا کام کرنا تھا, مصروف چلے پڑے, بلاگ بنانے کے لیے چل پڑے کہ ترکی اور ملیشیا سے بنائیں گے, ہم کہاں سے بیچ میں آ گئے. اس کے نتیجے میں سعودی عرب بھی ناراض ہو گیا. جب وہاں نہیں گئے تو اس کے پتہ لگا تھا یہ اردگان بھی ناراض, ملیشیا بھی ناراض, امارات بھی ناراض اور قطر بھی ناراض. امریکہ کے پہلے ہم سے ایشوز چل رہے تھے. اچھا, اگر وہ روس گئے ہیں تو یہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی. بعد میں آرمی چیف نے بتایا تھا DGI اسپر کے تھرو کہ ہم نے کلیئر کیا تھا کہ آپ جائیں. وہاں گئے تو ایک روٹین کی ملاقات ہوئی, لیکن تعلقات ریاستوں کے راستوں سے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب شہباز شریف گئے ہیں تو پیوٹن نے بہت زبردست طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کی حالیہ کانفرنس میں. تو عمران خان کے دور کے اندر بدقسمتی سے ریاست کی پالیسی ہی اس قسم کی تھی کہ مختلف محاذوں پر ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑا. سب سے بڑا معاملہ جو اس دوران ہو گیا وہ 5 اگست 2019 والا ہے. ہمارا جو سب سے بڑا کیس باہر ہوتا ہے وہ کشمیر ہوتا ہے. جب ہم ٹرمپ کے پاس گئے تو وہاں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اشارے دیے گئے کہ مودی نے اب نہیں چھوڑنا. اچھا, جو کچھ ہوا وہ قطعی طور پر ایسے نہیں ہوا کہ سب بے خبر تھے. مودی مقبوضہ کشمیر کے دورے پر گیا, وہاں UN آبزرور کی جو پوسٹ تھی موجود تھی. تو مودی نے کہا یہ یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ چونکہ معاملہ اقوام متحدہ میں ہے تو اس کے تحت جو آبزرور بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا ابھی اٹھاؤ, وہ اٹھانے پڑے. اب یہ اتنا بڑا سائن تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. پھر یہ ٹرمپ کے پاس چلے گئے. ٹرمپ نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ اب میرے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے, مودی اس پر جو گفتگو کر رہا ہے اللہ جانے یہ معاملہ کس طرف جائے گا, اس پر بھی آپ بھی نیگوشیٹ کریں. ہمیں تو بعد میں پتہ چلا تو کشمیر والا معاملہ بھی گیا. تو یہ ہمیں بہت سارے محاذوں پر. اچھا, پھر ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہوگی افغانستان کا جو معاملہ ہے, اس کو ہمیشہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں ایک اسٹیٹ کے طور پر دیکھنا ہے, علیحدہ ملک کے طور پر. عمران خان کے دور میں اسٹیٹ کی پالیسیوں سے ہی, میں پھر تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو مورا تھے, اس کو بھی ہم نے مس ہینڈل کیا. پھر ہم مذاکرات کرنے چلے گئے. اب وہاں ہاسٹائل گورنمنٹ موجود ہے, وہ بیان دیتے ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا. کل کا جو اجلاس تھا کور کمانڈر کانفرنس کا, اس میں آپ نے دیکھا کہ یہی بیان آیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو پنپنے کا موقع نہیں دیں گے. وہ کس طرف اشارہ ہے؟ وہ انڈیا کی طرف نہیں ہے, وہ افغانستان کی طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان پالیسی بھی ہماری فارغ ہوگی اس دوران. تو یہ نقصان تو صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز تو ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا وہ ایک نروانہ کسی کو مل جاتا ہے. شہباز شریف کو مل گیا. ان کے دورے میں پیوٹن سے ملاقات ہو گئی, بائیڈن سے ملاقات ہو گئی, اس کے بعد IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ہو گئی, ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو گئی, اینڈ آف کورس SCO پہ یہ چلے گئے وہاں. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ دین نواز شریف سے بھی ہوگی ملاقات. اور کوئن کے فیونرل کے ہمارے مودی کو نہیں ملے. نہیں, میرا خیال ہے جنہوں نے آرگنائز کیا, اگر آپ دیکھیں آپٹکس, ایک سائڈ پہ مودی تھے, دوسری سائڈ پہ یہ
اگر میں خیر میں نہیں, اگر کوئی عقل مند ہوتا ریجنل پیس کے لیے تو دونوں کو ساتھ اکٹھا کھڑا کرتا, کم از کم بات تو ہوتی نا یار. یہ کیا بات ہے ایک کو ادھر کھڑا کر دی, آپ بتا رہے ہیں اب کرکٹ میچ پہ بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے. سر میں یہ کہتی اور ہوں میں سمجھتا ہوں شاید ایک نیوٹرل جگہ پہ انگلینڈ میں دونوں ٹیموں کی شاید سیریز بھی ہو جائے. میں صرف ایک پوائنٹ ہوگا, ڈان لیگز میں بھی یہی تھا, چین نے کہا تھا کہ اپنے معاملات اب سیٹل کرنے شروع کریں, کارگل کے موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا. جی بالکل یہ کہا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کھیل رہا ہے, کیونکہ ریاست کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں خارجہ پالیسی کو اگر ہم ڈرافٹ کریں گے اور وہ لانگ ٹرم ہوگی تو بہترین نتائج پھر پاکستانی ہی فیس کریں گے. لیکن اس کی رسپانسبلٹی پھر وہی منیزی آ جاتی ہے ریاست پہ, جو ڈرافٹ کر رہے ہیں, جو انالیسز کر رہے ہیں, جن کے پاس تمام انفارمیشن ہے, جنہوں نے ایک لانگ ٹرم سسٹم کے تحت چلنا آگے. بالکل پولیٹیشین تو بدلتے رہیں گے. بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں. جی کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے نا وہ پاکستان کے خلاف کام نہیں کرتا, پلیز. Right. یہ سیاسی ہوتے ہیں وہ پاکستان کانوٹیشنز کے خلاف بھی نہیں کرتے, لیکن پاکستان کے لیے اگر کریں ذاتی حیثیت کو باہر نکال کے قومی حیثیت کو اگر سب سے اوپر رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان. یہ جو آپ نے انڈیڈونٹلی سوال کر دیا, اس کا میں کہتا ہوں نا, آپ کے پاس اس کی سندھ اسمبلی ہے, پنجاب اسمبلی ہے, بلوچستان اینڈ کے پی کے اینڈ بلتستان, یہ کتنے پیسے لگاتے ہیں؟ ذرا مجھے صرف ایک جواب دیں, کتنے پیسے لاتے ہیں الیکشنز پہ چودھری صاحب؟ ایک بندہ کم از کم آج کے دور میں کم از کم 5 کروڑ 5 کروڑ لگاتا ہے. یہ 1 کروڑ کیوں نہیں ڈالتے فلڈ ریلیف کے اندر؟ کیوں ڈالیں سارے کیوں ڈالیں چودھری صاحب؟ بالکل بالکل, ان کو پارٹی کیسے دینا چاہیے. یس جتنے ارکان ہیں یہ بہت اچھی بات کی, اور ایک مشورہ بھی آپ نے اچھا دیا ہے کہ اگر اتنے پیسے اپنے انتخابات میں کرسی پر لگا دیتے ہیں تو پھر کیوں نہیں فلڈ ریلیف میں بھی امداد جمع کرا دیتے ہیں, جس سے کہ یہی لوگ جنہوں کے ووٹ سے آپ نے آ کے منتخب ہو کے اسی سیٹ پر بیٹھنا ہے ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر, جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کیا JIT بنانی چاہیے سائفر والے معاملے پر. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر, آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کی زیر صدارت جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, جو عمران خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اس پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. لیکن میں یہ سوال لے کر آتی ہوں سب سے پہلے نوید صاحب آپ کی جانب, کیا JIT تشکیل دے دی جانی چاہیے؟ مریم نواز یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کی آڈیو لیک پر JIT بنائی جائے. اچھا, اس کے نا 3 پہلو ہیں اس وقت. یہ جو اجلاس ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, اس پر JIT بنائی جائے. ظاہر بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر آپ اس ایوان کو جس سے بظاہر اختیارات کا منبع کہا جاتا ہے, بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا, وہ تو آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے, اب وہاں اب جو گفتگو ہو وہ باہر لیک ہو جائے تو یہ تماشا ہے. بلکہ کل ستم ظریفی یہ بھی تھی, کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہاں کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور یہیں پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. بہرحال ہو گیا. ایک تو یہ پہلو ہے, اس پر تو لازمی بننی چاہیے, کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا معاملہ آ گیا کہ آڈیو لیکس جو آ رہی ہیں, وہ JIT سے پہلے تو ان کا فرانزک ہونا چاہیے. اگر وہ مان رہے ہیں تب بھی, اگر کوئی نہیں مان رہا تب بھی, تاکہ یہ تعین ہو جائے کہ آواز تو ہی نہیں کی ہے, وہ ہو جائے گا. آواز سملر بھی بن سکتی ہے, ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں, لیکن جب آپ اس کا فرانزک کرانے جائیں گے تو 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جائے گا یہ جعلی. اب جو مریم کی گفتگو ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, سوری بلکہ وہ گفتگو تو شاید شہباز شریف صاحب اور ڈاکٹر توقیر شاہ کی, اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم کے داماد جو ہیں ان کی مشینری آ چکی ہے 60% انڈیا سے, اور فردر منگوائی تو پرابلم بنے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ ہمارے پھر بس میں نہیں ہے اس طرح سے معاملات. انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ساکھ ڈار سے کہہ دیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا لیں گے. مطلب انکار ہو گیا, یہ ایک بات ہے. لیکن آپ اگر کروانا چاہیں انکوائری, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو بے شک ہو جائے اس میں. دوسرا معاملہ ہے سائفر والا. سائفر میں یہ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, اب اس کے 3 جو نکات ہیں, پورے پر بھی بات ہو سکتی ہے, مختصر وقت میں بات کروں گا. پہلا نقطہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے ہم نے کھیلنا ہے. کھیلنے سے مراد کیا ہے کہ اس کو ہم نے اچھالنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس کا نام نہ آئے, کہ امریکہ کا نام ہی نہیں لینا. تیسرا پھر یہ ہوا جو اعظم خان صاحب نے کہا کہ آپ فلاں صاحب کو بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بولیں گے, پھر اس کو ڈاکومنٹ بنانے کے لیے میں اس کو ری ڈرافٹ کر لوں گا. یہی اعتراض تھا باخبر صحافتی حلقوں کی جانب سے کہ جو سائفر جو ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے, جو اسد مجید صاحب نے بھیجا, اس کو ری ڈرافٹ کر کے پیش کیا گیا اور وہی خطوہ لہراتے پھر رہے ہیں. تو اس کی اگر انکوائری ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے اور اس میں امریکہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ دو پر ایک مرتبہ لگے تھے. پاکستان آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتا.
اور اگر اسی طرح سے ہوا ہے تو اس کے جو مرتکب افراد ہیں ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہے کہ جہاں جہاں آپ یہ تعین کر رہے ہیں اس کا آپ فرانزی کرا لیں, جو لیکس آئی ہیں جو آنے والی ہیں. اس کے بعد آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ضابطے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اگر ہو گئی ہے تو اس کا مرتکب کون ہے؟ کوئی حرج نہیں JIT بنانے میں. ٹھیک ہے جاوید صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی جا چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی بن جانی چاہیے, اور جو اس سے پہلے آڈیو لیک ہوئی ہے مریم نواز کی اس پر بھی بننی چاہیے؟ دیکھو منیزہ, جو یہ آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ آپ کسی کی بھی آڈیو لیک ہے, اگر فار ایگزامپل ڈاکٹر توقیر شاہ اور شہباز شریف کی ہے تو ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں ان کی اوپینین چینج نہیں ہونی اس سے. عمران خان کی آڈیو لیکس آئی ہے اور اعظم خان کی جو گفتگو ہے, اگر آپ اس کو سائفر کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں بھی کسی کی اوپینین چینج نہیں ہونی, کیونکہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹس کی سوچ اب اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہم اب نہ اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار ہیں اور نہ ان کو درست کرنے کو تیار ہیں. اب کوسچن یہ آ جاتا ہے کہ پچھلے کئی سال 2-3 سال سے آپ نے دیکھو گا آڈیوز بھی آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, مطلب یہ کھیل کب تک چلے گا؟ اس کھیل کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں, اگر ہم نے بحیثیت سیاستدان جمہوریت کے اور سسٹم کے تحت اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ان کو بیٹھنا پڑے گا. آج اگر ان کی نکلی ہے تو کل کسی اور مولانا فضل الرحمان کی نکل آئے گی, بلاول بھٹو زرداری کی نکل آئے گی. یہی تو چیز ختم ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ ان سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. ایک دوسرا, JIT میں کون ہوتا ہے؟ FIA, ISI, IB, اسپیشل برانچ, FIA کے لوگ, مطلب یہ آپ کی حکومت کے ٹینٹیکلز ہیں. مجھے یہ بتاؤ, آپ عمران خان کی سائفر کی JIT بنا کے آپ عمران خان کو سیٹسفائی کر لو گے؟ اس قوم کو سیٹسفائی کر لو گے؟ جو ہمارا وطیرہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن کو ساروں کو ٹونگ دیتے ہیں آپ. یہ JIT سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اوورآل جو چودھری صاحب نے بات کی ہے, آپ کو JIT بنانی ہے تو اس سسٹم کے خلاف بنائے, جہاں یہ بریچ ہوا ہے اس کے خلاف بنائے, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جنہوں نے یہ کیا ہے, ان لوگوں کو شکلوں کو ننگا کریں جنہوں نے اپنے آبجیکٹیو حل کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں. یہ اگر آپ نے سائفر کا مسئلہ حل کرنا ہے, کل بھی میں نے بات یہ کی تھی, ایسا نیوٹرل کمیشن ہونا چاہیے جس سے تمام پولیٹیکل پارٹی سے لے کے عوام سیٹسفائی ہوں, تو یہ مسئلے کا حل ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپشن کریں گے اس سے سیاسی طور پہ ماحول اور خراب ہوگا. ویسے ایک بات میں بتانا چاہوں کہ میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ جس گروپ نے یہ کام کیا ہے سیکیورٹی ادارے اس تک پہنچ گئے ہیں. اچھی بات ہے, اور ان کو یہ قوم کے سامنے بتانا چاہیے. اگلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ان کو اوپن کر دیں. سر اب تو پہنچنا تھا نا, کیونکہ وارننگ جو آئی تھی جمعے کو جس کی آڈیوز آنی تھی. اچھا پی جمیل صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عمران خان بھی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر JIT بن جاتی ہے تو پھر کیا PTI کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے, جوڈیشل انکوائری کیا یہ ججز آر دی ایکسپرٹ ان انویسٹیگیٹنگ آل دس؟ آپ کی NSC, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 2 دفعہ اس کو کہا ہے کہ بھائی انہوں نے کلیئر کر دیا, ایکسیپٹ کیا اسے, نہیں سائفر کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے جی, اب وہ چیز اگر ہو گئی ہے تو موو آن. یہ اب کب تک وہ بینڈ بجاتے رہو گے؟ نمبر 1, جن ملکوں کے اندر اور پرٹیکولرلی پاکستان میں ہم JIT اور کمیشنز بنانا شروع کرتے ہیں, دیٹ مینس اٹ از مسٹرسٹ آف دا پیرنٹ آرگنائزیشن. آپ پیرنٹ آرگنائزیشن کو تو لینا, آپ نے ماڈل ٹاؤن کا اگر کیس ہے تو پولیس, لیٹ دا پولیس ڈو اٹ. آپ JIT بنا دیتے ہیں. کیا یہ شیرلاک ہومز ہے؟ کیا یہ جیمز بانڈ ہے؟ وہ انویسٹیگیشن یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس they don't even have the facts and figures. مزے کی بات ہے جس انہی کے پاس ہوتی ہے. سر مزے کی بات یہ ہے کہ پتہ ان کو سب کچھ ہوتا ہے, جس چیز کا حل نہیں نکالنا اس کی JIT بنا دو. بالکل. آپ نے اور کچھ بولنا ہے تو بولنا, anything else. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو فرسٹ آف آل آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, پرائم منسٹر کی جب آپ آڈیو لیکس کی بات کرتے ہیں, اپنے سٹاف کو آپ ویٹ کریں. ہم ہر جگہ سفارشیوں کو اندر ڈال دیتے ہیں کہ ہاں جی وہ یہ رکھ لو. ایسی سینسٹیو انسٹیٹیوشنس کے اندر یو نیڈ ٹو بی ویٹنگ رائٹ اپ ٹو دا گرینڈ فادر کہ یہ کہا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کون ہے یہ, اس طرح آپ ایسے سینسٹیو پوزیشنس میں. اور یہ جو کام ہوا ہے, یہ آڈیو اور ویڈیو, یہ جو آڈیو ان پرٹیکولر لیکس ہے, میں سمجھتا ہوں
یہ کسی کے ہیلپ کے ساتھ ہوا ہے؟ اگر تو ہوا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کی چودھری صاحب نے، اور بھائی اس کے بعد تم ٹائم ویسٹ کرو گے، فورینزک ایویڈنس کے جاؤ گے. اب ایسے ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ڈاکٹرڈ ہے یا نہیں ڈاکٹرڈ. سو آر وی گوئنگ ٹو ویسٹ نیشنل ٹائم، نیشنل ٹیلی ویژن ٹائم آن دیز کائنڈ آف فرائولیٹیز؟ یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا نہ نکالے، اور تم اپنے انویسٹیگیشن اتھارٹیز کو دو، وہ کرتے رہیں، ہم ڈسکشن کریں ہاں جی مہنگائی کیوں ہے، ہم ڈسکشن کریں ہاں بھی یہ لالس اور یہ نو جو ملک کے اندر حالات کیوں خراب ہیں، گورننس اور اس طرح کی ہم بات کریں. ہم لگے ہوئے بینڈ کے پیچھے. جی نوید صاحب ایڈ کریں آپ. آخری میں جاوید صاحب کے قائد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جو کہتے ہیں کہ جو نامعلوم لوگ جواب میں آپ بھی دھمکی دیں، اور وہ آڈیو لیکس کا الزام بیچارے شہباز شریف کے سر ڈال رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کس نے لیک کرائی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن پی جے میر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس طرح کے معاملات کو گراس روٹ سے ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ الٹیمیٹ نقصان اس کا نہ اٹھانا پڑے. جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے وہ نیشنل ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا جہاز کریش ہوتا ہے پورا ملک ایروناٹک وہ انجینئر کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے، فلڈ آتا ہے پورا ملک بن جاتا ہے، ڈینگی آتا ہے پورا ملک ڈاکٹر بن جاتا ہے، کرونا آتا ہے تو پھر کرونا آتا ہے سارے ہی بن جاتے ہیں. ہمیں لیٹ دا پیپل کنسرن ہینڈل اٹ. ہمارا کام ہے آن نیشنل ٹیلی ویژن. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ایکسپرٹ موجود ہے. یہ کیا بات ہے آپ نے کر دی. سر بہت شکریہ آپ کا پی جے میر صاحب، بہت شکریہ نوید چوہدری صاحب. جاوید اقبال صاحب اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اعلانے کے بعد.